नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज आप हज़रात के सामने जो मसला लेकर मैं हाज़िर हुआ हूँ वो है कि नाखन और बाल काटने के बाद उनके साथ क्या करना चाहिए। अब नाखन और बाल जो आम तौर पर काट के बेहतियाती की जाती है, वो बेहतियातियाँ पहले इस्तेमाल फरमा लें। तो एक तो ये कि लंबे अरसे तक लोग इसमें बेहतियाती करते हैं और बड़े बड़े नाखन उन्होंने रखे होते हैं, और बाल जो गैर ज़रूरी बाल हैं उनको साफ़ करना वो भी एक अरसा तक उस तरफ तवज्जो नहीं होती। तो ये एक बहुत बड़ा यानी गुनाह है, ख़ासकर जब 40 दिनों से ऊपर इंसान चला जाए। तो इस हवाले से एक तो ये बेहतियाती सामने आती है, और फिर इसमें कभी कभार ऐसे होता है कि इंसान इसी दौरान उसकी मौत वाक़ई हो जाती है, फौत हो जाता है। तो फिर वफ़ात के बाद बहुत सारे मसाइल सामने आते हैं, और बाज़ लोग जो है इसमें, हालांकि वफ़ात के बाद इंसान किसी भी मैयत के उसके जिस्म के किसी भी हिस्से से पर तसर्रुफ़ करने का हक़ नहीं रखता, लेकिन बहुत सारे ऐसे नाजायज़ तसर्रुफ़ात लोग करने पे फिर आ जाते हैं। तो ये एक मसला होता है, इसलिए इंसान को इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। दूसरा ये कि कुछ लोग नाखन वग़ैरह ये काट कर वो ये करते हैं कि वो अपने घर से बाहर कहते हैं कि घर के अंदर नाखन नहीं डालने चाहिए, और एक अपनी तरफ से एक फर्जिया बनाया हुआ है कि घर के अंदर नाखन डाल दिए तो इससे घर के अंदर घर वालों पर यानी कर्जा चढ़ेगा और एक नहुसत आएगी, कर्ज आएगा। हालांकि ये अपनी तरफ से एक बनाया हुआ अफसाना है, और इस पर अजीब व गरीब किस्म के लोग लतीफ़े भी मना लेते हैं। तो ये बात गलत है। बल्कि नाखन काटने के बाद अच्छा करते क्या हैं, दरवाज़ा खोल कर बाहर गली में गंदी नाली में फेंक देते हैं। जैसे जिस्म के साथ कोई एक बहुत गंदगी लगी हुई थी जिसको हटाकर बाहर फेंक दिया गया है, हालांकि ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इंसान की खिलकत के हवाले से 4 कस्में गोया खाई हैं, और अल्लाह ताला ने वहाँ पर कस्में खाकर इंसान की तख्लीक को लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम इसको कहा गया है कि सबसे बेहतरीन सांचे और ढांचे के अंदर इंसान को बनाया गया। वलक़द कर्रमना बनी आदम, और बनी आदम को बहुत ज़्यादा शराफत के साथ नवाजा गया इसको। तो इंसान अपने तमाम तर आज़ा समेत वो मुकर्रम है। तो ये नाखन, ये बाल भी एक वक्त इसके जिस्म के हिस्सा थे, और शरीयत में इनकी तरतीब यूँ रख दी गई। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये कोई निजासत या इस हवाले से कोई चीज़ थी जिसकी वजह से जो है इसको जिस्म से अलग करने के साथ ये कोई इतनी गंदगी बन गए हैं, ग़लाज़त इनमें आ चुकी है कि इनको इस तरफ फेंका जा रहा है। बल्कि ये इंसान के जिस्म का एक वक्त में हिस्सा थे। अब जब वो हट चुके हैं तो फिर भी उस हिस्से की होने की वजह से, उसका अदब और एहतराम होने की वजह से इसके लिए बाकायदा ये रख दिया गया कि उसको महफूज किया जाए, कहीं दफन किया जाए। तो बहरहाल लोग बार गली में फेंकते हैं या गंदी नालियों में फेंक देते हैं। इसी तरह बाल वगैरह ये भी जो हैं वो फिर जो है टॉयलेट के अंदर, कंपाउंड के अंदर, और जो है वहाँ नालियों से होते हुए गंदे नाले में या गटर के अंदर चले जाते हैं। तो इसमें भी जो है एहतियात होनी चाहिए। तो इस हवाले से एक तो ये कि एक गलतफहमी ये है कि लोग कहते हैं रात के वक़्त बाल काटना नाजायज़ है। ऐसे नहीं है, दिन हो या रात हो बाल काटना जायज़ है। ये अपनी तरफ से लोगों ने अफसाने बहुत सारे ऐसे बना दिए हैं, रात के वक़्त झाड़ू ना लगाया जाए तो इससे कर्ज़ आता है, तो फलां आता है, तो और जुम्मा वाले दिन कपड़े ना धोए जाएँ, तो चाहे नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरन उठा ली जाए, वगरना उस पर शैतान आता है। इस तरह अगर शैतान जहाँ नमाज़ पर आता तो फिर तो मस्जिदों की सफ़ों और कालीनों को भी लपेट दिए जाना चाहिए, इस वजह से कि वहाँ पर भी फिर शैतान आएगा, वहाँ तो कई मुसल्ले पड़े होते हैं। तो ऐसे नहीं है। इस पर हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अशरफ अली थानवी रहिमहुल्लाह ने अग़लातुल अवाम के नाम से एक किताब लिखी है, और इस तरह की अवामी गलतफ़हमियों को उन्होंने उसमें बयान किया है।
تو بہرحال گھر میں بھی محفوظ کیا جا سکتا ہے، یعنی ان کو جو ہے ناخنوں وغیرہ کو جو ہے گملے کے اندر ڈال دیا جائے، کیاریوں میں جو درختوں کے پودوں کی کیاریاں ہوتی ہیں ان میں ڈال دیا جائے، تو ان کو ان میں بھی ڈالا محفوظ ہو، یعنی ایسی جگہ میں ڈالا جائے جہاں گندگی نہ ہو، ناپاکی نہ ہو، تو وہاں ڈالا جا سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ان کو دفنا دیا جائے یا پانی میں، صاف پانی میں بہا دیا جائے، اصل ترتیب یہ ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بات ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات یہ ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ یعنی ان بالوں کو یا ناخن کو یا انسان کے جسم سے نکلے ہوئے خون کو یا جو ہے اسی طرح حالت ماہواری کے اندر جو کپڑا یا جو ہے وہ چیز استعمال ہوتی ہے، بیڈ وغیرہ، تو اس طرح کی چیزیں جو ہے کرسف جس کو کہا جاتا ہے، تو ان کو بھی دفنانے کا حکم ہے، یعنی ان کو پھینکنا وغیرہ ڈیر پر یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، غلط ہیں۔ اور یہ اس وجہ سے غلط ہے، اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان کے کرامت اور احترام کی وجہ سے، احترام اور کرامت کی وجہ سے، اسی وجہ سے کائنات کی ہر چیز کا چمڑا دباغت سے پاک ہو جاتا ہے، مگر فقہا لکھتے ہیں کہ خنزیر کا چمڑا بالکل پاک نہیں ہوگا، وہ نجس العین ہے، اور انسان کے چمڑے کو اس لیے جدا کرتے ہیں لکرامتہ و شرافتہ، اس کی کرامت اور شرافت اور اس کے احترام کی وجہ سے اللہ نے جو اس کو دیا ہے، شرافت دی ہے۔ اور اسی طرح اعضاء کی پیوندکاری وغیرہ جو کلوننگ وغیرہ کے سلسلے ہیں، اس میں بھی تو یہی صورت ہے نا کہ انسان باقی حلال جانوروں کو کھا رہا ہے، ذبح کر رہا ہے، ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن انسان کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اپنے ذاتی اپنے جسم کے اعضاء کو بھی یا اپنے خون کو بغیر ضرورت شدیدہ کے یا خاص شرائط کے بغیر جو ہے اپنی مرضی سے وہ ان چیزوں کو دائیں بائیں کرتا پھرے، یہ ایسے نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کا احترام ہے، اور ان کو ضائع بلکہ اسی وجہ سے کہ انسان پر خودکشی یہ چیزیں بھی حرام کر دی گئی ہیں کہ یا اپنے جسم کو خواہ مخواہ بے جا مشقت میں ڈالنا ان چیزوں سے روک دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ عام طور پر جادوگر لوگ جو ہیں وہ کسی پر جادو اگر کرتے ہیں تو خطرناک ترین جو جادو ہیں وہ کسی کے بالوں اور ناخنوں پر ہوتا ہے، جیسے آپ علیہ السلام کے حوالے سے جو واقعہ مشہور ہے، اگر اس کو دیکھ لیں اس اعتبار سے، تو وہاں پر بھی آپ کے منہ مبارک، آپ کے بال مبارک، وہاں اس طرح کا واقعہ پیش آیا، تو پھر بالوں پر اور ناخنوں پر عام طور پر یہ سلسلہ اندیشہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بھی ان کو دفنا دیا جائے تاکہ یہ اندیشہ ہی نہ رہے۔ اسی طرح آج کل ایک اور بھی ایک عرصہ سے ایک سلسلے شروع ہیں کہ جو عورتوں کے یا کسی کے بھی بال وغیرہ باہر جاتے ہیں تو وہ بال جو ہے باہر سے ڈیر وغیرہ سے چننے والے چنتے ہیں، اور وہ بال بہت مہنگے داموں بکتے ہیں، اور جو لوگ اپنے وگ وغیرہ بالوں کی بنانا چاہتے ہیں سر کے اوپر جن کے بال نہیں ہوتے، تو سب سے مہنگے جو بال ہوتے ہیں وگ وغیرہ بنتے ہیں تو وہ انسانی بالوں کے ہوتے ہیں، باقی ریشم کے یا گھوڑے وغیرہ یا دیگر جانوروں کے وہ اتنے قیمتی نہیں ہوتے جتنے قیمتی یہ ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے حالانکہ اس طرح کی دوسرے انسان کے بالوں کی پیوندگاری یا کلوننگ وغیرہ کے اس طرح کے جو سلسلے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں، غلط ہیں، اس طرح کی چیزیں غلط ہیں، کسی انسان کے بالوں کو اپنے بالوں میں ملانا، بالوں کو اپنے بالوں میں یعنی جوڑنا اور وگ بنانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بہت ساری وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ ہے کہ انسان اپنے جسم کے ایسے اعضاء کو یعنی ناخن، بال یا پھر خون وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو دفنا دیا کرے۔ اب یہاں تک تو ایک بات یہ ہو گئی، اب اگلی بات ایک اضافی طور پر اضافی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جسم کے اوپر جو بال ہیں ان کے حوالے سے چند قسم کے احکام ہمارے سامنے آتے ہیں، جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ نمبر ایک بعض ایسے ہیں جن کو ہٹانا واجب ہے، جیسے کہ یہی کہ مطلب زیر ناف اور اسی طرح جو ہے بغل کے بال وغیرہ یہ سلسلے یہ واجب ہیں، اور یہ امور فطرت سے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو گزشتہ انبیاء بھی اس طرح کی ترتیب کرتے آئے ہیں، اور آپ علیہ السلام بھی ہر جمعہ کے دن آپ جو ہے ناخن اور لبوں کے بال وغیرہ لیتے تھے، اور امور فطرت میں بھی یہ چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں، مثلا وہاں پر کہ لبوں کے بال کٹوانا اور داڑھی جو ہے کا بڑھانا اور مسواک کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ناک میں پانی ڈالنا، ناخن کاٹنا، جوڑوں کی جگہ، انگلیوں کے درمیان کی جگہ وغیرہ ان کو دھونا،
اور اسی طرح جو ہے بغل وغیرہ کے بال صاف کرنا، زیر ناف بالوں کا مونڈنا اور استنجا وغیرہ جو ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے سامنے امور فطرت، جو امور عشرہ خاص کر جامع ترمذی وغیرہ کے حوالے سے بھی بیان ہیں، یہ اس میں آتے ہیں۔ تو اب یہ ایک قسم ہو گئی کہ جن کو ہٹانا ضروری ہے، اور یعنی زیر بغل اور زیر ناف۔ اور اسی طرح دوسرے جو ہیں وہ قسم ہے کہ جس میں ایک خاص مقدار پر جو ہے وہ اس کو رکھنا ضروری ہے۔ مثلا مرد کے لیے داڑھی رکھنا قبضہ، ایک قبضہ جو ہے وہ داڑھی رکھنا خاص کر اطراف ثلاثہ سے، یعنی نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، تینوں اطراف سے جو ہے وہ رکھنا اس کے لیے واجب ہے۔ جیسے اس کے لیے داڑھی رکھنا ایک قبضہ واجب ہے مرد کے لیے، ایسے عورت کے لیے بال رکھنا یعنی اس کے لیے لازم ہے، وہ اپنا سر منڈا نہیں سکتی۔ تو اسی طرح نمبر 3، اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جب حج عمرہ وغیرہ سے حلال ہونا ہوتا ہے تو مرد کے لیے افضل کیا ہے کہ حلق کرے، سر منڈوائے، اور عورت کے لیے وہی پورے کے برابر بالوں کو کاٹنا ہوتا ہے۔ منڈانے کا سلسلہ وہاں بھی اس کے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ اور نمبر 3 وہ یہ کہ کچھ بال ایسے ہیں کہ جو برابر ہیں، یعنی حیثیت میں رکھیں یا منڈا دیں، البتہ ان میں رکھنا، زلفیں رکھنا افضل ہے۔ مثلا سر کے بال ہو گئے نا، تو سر کے بال جو ہیں وہ زلفیں رکھنا، آپ علیہ السلام کی زلفیں وفرا، لمہ، جمہ، 3 قسم کی زلفیں ہوتی تھیں، جن میں ایک قسم یہاں کانوں کے نرمے تک، اور دوسری قسم ذرا اس سے زیادہ آدھی گردن تک، اور تیسری قسم جو مونڈوں تک اوپر ایسے ٹکر کھاتی ہوں، اس سے زیادہ لمبی نہ ہوں۔ بس یہ 3 قسم کی زلفیں، یہ افضل ہیں اگر کوئی رکھ سکے، سنبھال سکے۔ اور پھر اس کے علاوہ سر منڈانا، حلق کرنا بھی جائز ہے، بالکل۔ آپ علیہ السلام نے تو عمرہ اور اس کے حج کے موقع پر فرمایا، عمومی طور پر آپ نے زلفیں رکھی ہیں، لیکن سر منڈانا وغیرہ بھی جائز ہے۔ اور اگر کوئی سر بال کٹوانا چاہتا ہے تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں صوفی کٹ۔ صوفی کٹ کا مطلب یہ ہے کہ سر کے سارے بال آگے پیچھے دائیں بائیں سے اوپر سے ایک ترتیب پر ہونے چاہیے۔ اگر 1 انچ ادھر سے کاٹیں تو 1 انچ سارے ہونے چاہیے، آدھا انچ ہے تو آدھا انچ ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ کسی طرف سے بڑے کسی طرف سے چھوٹے، یہ ترتیب نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہو گیا سر کے بالوں کے حوالے سے۔ مونچھ کا مسئلہ تو وہی ہے کہ مونچھ کاٹنا کینچی سے آخری حد تک، یا تھوڑا سا کاٹنا جو ہے، یا بالکل منڈا دینا بھی جائز ہے۔ اور بڑی مونچھیں، بڑی سے بڑی جو مونچھیں ہیں، بڑی مونچھیں، وہ مجاہدین کے لیے حالت جہاد میں، ان کے لیے جیسے بھی روب ڈالنے کے لیے دشمنوں کے اوپر، تو ان کے لیے تو درست ہیں۔ عام حالات میں انسان کو کٹوانا چاہیے یا منڈوا، جو بھی کرے۔ باقی جو ہے اتنی بڑی مونچھیں تو پھر رکھنا بھی نہیں ہے کہ جو اوپر والا ہونٹ ہی چھٹ جائے اور پانی پیتے ہوئے وہ بھی ساتھ پانی پیے، ایسے نہیں ہے۔ یہ مسلمان کے ساتھ اس طرح کے معاملات جڑتے نہیں ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ داڑھی کا جو معاملہ ہے، یہ داڑھی کا نیچے والا جو حصہ، یہ داڑھی بچ وغیرہ نیچے والا، اس کو تو نہیں چھیڑنا۔ دائیں بائیں سے ہلکا سے صفائی ہو سکتی ہے، اور خدین سے یعنی یہاں رخساروں سے صفائی ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو اوپر کے ہیں یہاں پر جو اس کے ابرو وغیرہ، ان کو نہیں چھیڑا جا سکتا۔ جیسا کہ آج کل فیشنیبل قسم کی عورتیں، وہ آپ نے ان کو بالکل یعنی ایسے لکیر بنا دیتی ہیں۔ ایسی عورتوں پر لعنت آئی ہے، حدیث کے اندر لعنت آئی ہے، جو اپنے دانتوں کے درمیان میں خلا پیدا کرتی ہیں اور اس طرح کی اللہ کی تخلیق میں ہاتھ مارنے کی کوشش کرتی ہیں۔ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، شیطان نے کہا تھا نا، میں آپ کی جو تخلیق ہے، یعنی جو مخلوق کی صورتیں ہیں، ان کو بھی تبدیل کرواؤں گا۔ تو داڑھی کا مونڈنا بھی اس میں آتا ہے، اور اس قسم کی جو عورتیں کام کرتی ہیں اپنی تخلیق کے حوالے سے، تو وہ بھی اسی میں ہی آتا ہے۔ تو ایسے لوگوں پر لعنت کی گئی ہے، اور شیطان نے اپنے ماننے والوں کی جو ایسی بری صفتیں نقل کی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ اس کے ساتھ ساتھ چوتھے نمبر پر وہ ہے بال ہیں کہ جو بالکل مباح درجے میں ہیں، یعنی ان کو رکھیں یا مونڈیں، صاف کریں جیسے بھی۔ جسم کے باقی جتنے بھی بال ہیں، چاہے وہ بازوں کے ہیں، ٹانگوں کے ہیں، چاہے وہ ران کے ہیں، اور جو ہے دائیں جو ہے ادھر ادھر اس کی پیٹھ کے ہیں، پیٹ کے ہیں، تو ایسے بالوں کے بارے میں شریعت خاموش ہے، یعنی اپنی اس میں اباحیت ہے، چاہے رکھیں نہ رکھیں۔ لیکن نہ رکھنا، مونڈنا، یہ شریعت کے مزاج کے ساتھ جڑتا نہیں ہے کہ آدمی خواہ مخواہ فضول کاموں کے اندر پڑ جائے۔
البتہ بعض حضرات کے بہت گھنے قسم کے ایسے بال، جنگل نما بال اس طرح کے جسم پر ہوتے ہیں، اور یہ خاندانوں اور خون کا بازوں کا مسئلہ ہوتا ہے، تو ایسوں کے لیے کہ جب ان کے لیے تکلیف دہ ہوں، تکلیف کا باعث ہوں، بہت زیادہ ہوں، تو ان کے لیے تو ظاہر بات ہے ویسے بھی مباح ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے کچھ زیادہ ہی اباحیت پھر گنجائش بن جاتی ہے، ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ یہاں پر ایک معلوماتی لطیفہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یورپ کے محققین نے یہ رائے قائم کی ہے کہ جن لوگوں کے جسموں پر بال بہت زیادہ گھنے اور جنگل نما سے ہوتے ہیں، یہ عام طور پر دوسروں کی بنسبت زیادہ ذہین اور فتین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور جہاں مردانگی کی یہ علامت ہے تو وہاں ذہانت اور حد درجہ فطانت کی علامت بھی یہ ہوتے ہیں۔ لیکن ساتھ وہ تسلی دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کے نہ ہو تو وہ ذہین اور فتین قطعا نہیں ہو سکتا، نہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے آئنسٹائن بالکل بالوں سے خالی تھا، ایسے بالوں سے، لیکن وہ کتنا بڑا یعنی ذہین آدمی گزرا ہے، لیکن عام طور پر زیادہ ذہین اور فتین اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ چند باتیں میں نے اضافی آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اور پھر اس کے علاوہ ناخن کاٹنے کے آداب، ناخن کاٹنے کے کیا آداب ہونے چاہیے، کیا ہیں؟ اگرچہ کوئی مستند مصرح حدیث کے اندر یہ نہیں آیا، لیکن جو مروی ہے روایات سے، اور جو ایک طریقہ کار چلا آ رہا ہے، کچھ روایات سے بات سامنے آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ ناخن کاٹنا چاہتے ہیں تو پھر دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے آپ شروع کریں، اور اس طرح جاتے جاتے چھوٹی انگلی سے ہوتے ہوئے پھر آگے جو ہے وہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ایسے جاتے ہوئے انگوٹھے پر ختم کر کے پھر آخر میں یہ انگوٹھا آپ اس کو جو ہے ناخن کاٹ دیں۔ یہ صورت علماء عام طور پر بیان کرتے ہیں، اور پاؤں کے ناخن دائیں پاؤں کے چھوٹی انگلی سے شروع کریں گے اور بائیں پاؤں کے چھوٹی انگلی پر جا کر آپ ختم کر دیں گے۔ یہ اس کے آداب ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ باقی جو ہے سر کے اوپر بلیڈ، یہ تو بالکل سر کے اوپر جو ہے بلیڈ ہی مارا جا سکتا ہے، اور باقی جو جسم کے جگہ ہیں تو ان کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ بلیڈ کے بجائے کوئی اور چیز استعمال کی جائے، کیوں؟ تاکہ کھردرا پن اس میں نہ آئے۔ ایک بہتر یہ کوئی یعنی ضروری مسئلہ نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ بلیڈ کے ساتھ جسم سیاہ ہوتا رہتا ہے، اور باقی چیزیں جو ہے اس کو جلدی چمڑے کو سیاہ نہیں کرتی، سفیدی قائم رہتی ہے، اگرچہ جائز بلیڈ بھی ہے۔ تو مثلا باقی چیزیں اس میں بالصفا پاؤڈر ہے، یا ہیئر ریموور جو ہے وہ پاؤڈر ہے، یا لیکوڈ کوئی چیز ہے، یا آج کل جو ہے اچا وغیرہ اس قسم کی چیزیں جن کے ساتھ کھینچ کے یہ چیزوں کو ان کو نکال لیا جاتا ہے۔ بہرحال اس میں خواتین کے لیے تو وہ یہی ہے بالصفا پاؤڈر، وہ چیزیں، اور مرد کے لیے جو ہے وہ زیر ناف جو ہیں وہ اس کے لیے بلیڈ ہے، اور اسی طرح جو ہے زیر بغل وہ اکھاڑنا زیادہ بہتر ہے، اونچا وغیرہ کے ساتھ، اور اسی طرح اگر چہرے پر سے وہ رخسار پر سے اتارنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی، اور گردن سے اگر بال ہٹانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی اونچا زیادہ بہتر ہے۔ یہ تو بہتر کی باتیں ہو رہی ہیں، وگرنہ صفائی جس طریقے سے بھی آسانی سے کر سکے کوئی منع بات نہیں ہے، جس ترتیب سے بھی کر سکے۔ تو یہ ہو گئی ایک بات۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات یہ ہے کہ کس حد تک جو ہے وہ ہونے چاہیے، یعنی کس حد تک ان کو صفائی ضروری ہوگی۔ تو بات ہو رہی تھی کہ زیر ناف اور زیر بغل بالوں کی حد، تو زیر بغل بالوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو بغل کے نیچے ہی ہوتے ہیں، تو وہ تو ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ یہ مسئلہ عام طور پر پوچھا جاتا ہے اور اس میں لوگ تشویش کا شکار ہو جاتے ہیں کہ زیر ناف بالوں کی حد کیا ہونی چاہیے۔ تو اس میں یاد رکھیں، ایک مختصر سی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ یہ کہ یہ چونکہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کس حد تک انسان تشویش کا شکار ہو جائے اور پریشانی کا شکار ہو جائے کہ کیا کرنا ہے، نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ناف کے نیچے سے جو ایک بالوں کی دہاڑی نیچے کی طرف جاتی ہے، اس دہاڑی سے شروع کر کے آدمی نیچے کی طرف چلا جائے، ایک تو یہ ہے۔ یا عام طور پر جو اہل علم بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان اکڑو بیٹھ جائے، اور ناف سے نیچے جہاں بیٹھنے سے پیٹ میں بل سا پڑتا ہے تو وہاں سے رانوں کی جڑوں تک اور پیشاب اور پاخانہ کی جگہ کے ارد گرد جہاں تک گندگی نجاست لگنے کا امکان ہوتا ہے وہاں تک صفائی کرے، یہ اس کی حدود ہیں، ان حدود تک وہ صفائی کرے گا۔
اور اس میں ایک دوسرا مسئلہ اور وہ یہ ہے کہ اس کی مدت کتنی ہونی چاہیے، یعنی یہ ناخن کاٹنے، اگر کسی نے ناخن نہیں کاٹے اور کافی دن گزر گئے ہیں، یا یہ بال صاف نہیں کی اس نے غیر ضروری، تو کافی دن گزر گئے ہیں، تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس طرح کی کچھ اور روایات بھی ہیں، اگر ان کو ملایا جائے تو مختصر مضمون یہی بنتا ہے کہ مونچھیں ترشوانے یا ناخن کٹوانے یا بغل کے بال صاف کرنے یا زیر ناف بال مونڈنے کے حوالے سے جو ہمیں مل رہی ہیں چیزیں مدت کے حوالے سے روایات، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے، افضل یہ ہے کہ ہر ہفتے ہونا چاہیے، جیسے آپ علیہ السلام ہر جمعہ کو اس طرح کی ترتیب فرما لیا کرتے تھے، اور اگر ہفتہ کو نہیں ہو سکا تو 2 ہفتے بعد، یعنی 15 دنوں کے پر جو ہے 15 دنوں کے بعد ہو جانا چاہیے، اور اگر اس طرح بھی نہیں ہے تو بہت ہی لیٹ کر رہا ہے تو 30 دن، مہینہ، اور اگر خدا نخواستہ بہت ہی زیادہ لیٹ کر دیا ہے تو 40 دن۔ تو میں نے پہلے عرض کیا انسان ہے، موت کسی وقت بھی واقع ہو سکتی ہے، تو آدمی ایسے نہ ہو کہ بعد میں باعث شرمندگی ہو۔ ہم نے کئی لوگوں نے اس طرح کے مسائل پوچھے ہیں کہ وفات کے بعد غسل دیتے ہوئے لوگ بڑے پریشان ہو گئے، تو کہا جی آپ کیا کریں جی، کریں نہ کریں جی، تو اس وقت صاف جواب دے دیا کہ بھائی اس طرح تو آپ اس کے ناخن وغیرہ کوئی چیز نہیں کاٹ سکتے، آپ کسی چیز کو نہیں چھیڑ سکتے، چاہے کہیں سے کہیں پہنچے ہوا ہو، تو پھر اسی حالت میں آدمی قبر میں جائے، کل حشر کے میدان میں جائے اور قبر میں جائے، تو بتائیں پھر ایک عجیب سی صورتحال ہوگی۔ اس لیے مومن کو تو ہر وقت ایسی پوزیشن میں ہونا چاہیے کہ جس وقت بھی موت آئے، باقی تو انسان کے پاس کیا ہے اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے، تو کم از کم اپنی ظاہری حیت میں انسان کو اس طرح ہونا چاہیے کہ ظاہری شکل و صورت تو کچھ ہو نا، کہ کچھ نہ کچھ ایسی ترتیب ہو، تو اس وجہ سے انسان کو احتیاط کرنی چاہیے بہت زیادہ اس حوالے سے۔ تو یہ دوسری چیز ہو گئی، یعنی ہفتہ، 15 دن، یا 1 مہینہ 30 دن، یا 40 دن، اس سے اوپر اگر گیا تو مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب قریب ہے، گناہ گار ہو انسان۔ اور باقی یہ ہے کہ یہ ایک طبی ضرورت کا مسئلہ ہے، بہت سارے ایسے اللہ والے ہوتے ہیں کہ وہ تو ایک ہفتہ کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں، یعنی وہ اپنے اوپر ایک بوجھ محسوس کرتے ہیں جب تک کہ صفائی نہ کریں، تو اس لیے یہ تو ہر انسان کی اپنی ایک نفاست اور طبیعت کا معاملہ بھی ہوتا ہے، تو جب بھی انسان اس ضرورت کو محسوس کرے تو وہ صفائی کر سکتا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ ہر تیسرے چوتھے دن آپ کیوں ناخن کاٹ لے کے بیٹھ گئے ہیں، آپ کیوں کر رہے ہیں صفا نہیں، جب بھی ایک آدمی صفائی کرنا چاہتا ہے تو ہفتہ 2 4 5 دنوں کے بعد اس طرح تو صفائی کر سکتا ہے، یہ اس کی طبی ضرورت کا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں نے اس حوالے سے اس کے ذیل میں بہت سارے ایسے مسائل جو عام طور پر ان ناخنوں اور بالوں کے حوالے سے پیش آتے ہیں، میں نے کچھ معلوماتی چیزیں بھی آپ حضرات کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔